वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग लाहौर। अभी हम आपकी सेहत से रिलेटेड बात करेंगे और सेहत में जी आजकल हर दूसरा बंदा इस मर्ज़ का शिकार है। बेसिकली ये यूरिक एसिड की हम बात करें। यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर हम सबको पता ही नहीं होता है, ये बढ़ता चला जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हम कुछ ऐसी मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं। खाना तो चलो ठीक है, हमें अच्छी खुराक अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए, लेकिन फिर उसके साथ साथ हमें उसी तरह से वर्कआउट भी करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी जो हम इतने ज़्यादा सहूलत पसंद हो गए हैं, आराम पसंद हो गए हैं, जिद्दत आ गई है ज़िंदगियों में, तो हम जो डाइट लेते हैं उसी मुनासबत से हम वर्कआउट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारी रूटीन नहीं होती है। तो जिसका आफ्टर इफ़ेक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट्स वो ये निकलते हैं कि यूरिक एसिड होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, और ये बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे अमराज जो हैं फिर हमें उनका सामना करना पड़ता है। यूरिक एसिड की वजह से इन लोगों की जो निशानियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, अगर ये बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आना ऐसे शुरू हो जाएं जिनकी इब्तदाई अलामात हैं जो अलार्मिंग हो सकती हैं, वो कौन सी हैं हम जानेंगे। ग़िज़ाएँ, रूटीन, किस तरह से इस मर्ज़ से बचा जा सकता है, तिब की दुनिया में इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है, ये सब इस पे हम डिबेट करेंगे, इस बारे में जानेंगे, नॉलेज हासिल करेंगे। तो आज हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब हकीम सैयद मुशर्रफ अली ज़ैदी साहब को अगेन हमने इन्वाइट किया है। आपको गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। आपसे जानना चाहेंगे मुशर्रफ साहब, यूरिक एसिड दरअसल है क्या और जिस्म में इसके बढ़ने की अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं। मैं जैसा कि बॉडी के अंदर अगर कोई चेंज आना शुरू हो जाए तो हमें पता चल जाए कि नहीं, हमारा यूरिक एसिड जो है ना वो अब तबाही की जानिब है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, आपके नाज़रीन के लिए अर्ज़ करता चलूँ, आज से वर्ल्ड यूनानी डे की तकरीबात का आगाज़ भी हो रहा है। अच्छा जी। वर्ल्ड यूनानी डे, हाँ, वर्ल्ड यूनानी डे हाँ, ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, पिछली मरतबा यूके की पार्लियामेंट में मनाया गया था पिछले साल। ये 11 फरवरी को हकीम अजमल खान साहब की बर्थडे है, सालगिरह उनकी 11 फरवरी। हाँ, तो वो उसकी तकरीबात का आगाज़ आज से हो गया। 14 को वैलेंटाइन डे है ना। जी जी तो इसमें सबसे बड़ी तकरीब, अच्छा, हाँ जी, तो आज दुनिया भर में आज से स्टार्ट हो रही हैं तकरीबात पूरी दुनिया में। अच्छा, वर्ल्ड यूनानी डे की, वर्ल्ड यूनानी डे में। हाँ, सुपीरियर यूनिवर्सिटी के हमारे ईस्टर्न मेडिसिन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी तकरीब होगी 14 तारीख को। सॉरी, मुझे भी 14 पर ले गए हैं आप 11 तारीख को हकीम अजमल खान की सालगिरह पर। हकीम अजमल खान साहब, ये यूनानी जो तिब है ये बहुत सालों पहले यूनानी अपने साथ लेकर आए थे। तो यहाँ की इंडिजिनस जो तरीका है वो तो आयुर्वेदिक था। जी जी। तो फिर ये यहाँ जो जिसको अच्छे तरीके से साइंसी लिहाज से जिसकी रिसर्च करके इसको पूरे दुनिया में फैलाया है वो हकीम अजमल खान थे। अच्छा। उनकी सालगिरह की मुनासबत से ये वर्ल्ड यूनानी डे होता है। अच्छा, हम अब अपने टॉपिक पर आते हैं, यूरिक एसिड पर। यूरिक एसिड हमारी यूनानी तिब के हिसाब से चौथे हज़म का चौथे दर्जे का मर्ज़ है। अच्छा। हज़म जो होता है ना, मेटाबॉलिज्म, ये मुख्तलिफ दर्जात में होता है। हाँ। 5 दर्जे होते हैं जिस्म के मेटाबॉलिज्म के। तो ये जब चौथा दर्जा जो जिसका डिस्टर्ब होगा उसका यूरिक एसिड बढ़ेगा। अच्छा, यूरिक एसिड अपनी बॉडी भी हमारी पैदा करती है और हम खुराक से भी लेते हैं। प्योरीन वाली जो खुराकें होती हैं उसमें से वो यूरिक एसिड लेते हैं। अच्छा, यूरिक एसिड के बढ़ने को मर्ज़ कहते हैं। मतलब जो नॉर्मली बॉडी के अंदर यूरिक एसिड मौजूद है उतना यूरिक एसिड चाहिए होता है, वो हरारत गुरैज़ी पैदा करता है। जो हमारे जिस्म में नेचुरल कुदरती तौर पर हरारत चाहिए होती है ये यूरिक एसिड उसको पैदा करता है। सही हो गया। लेकिन किसी मर्ज़ की वजह से, किसी मसले की वजह से अगर वो बॉडी उसको खारिज नहीं कर रही है, गुर्दे सही काम नहीं कर रहे हैं, बॉडी उसको सही तरह से जो इजाफी यूरिक एसिड है उसको खारिज नहीं कर रहे, तो वो क्रिस्टल छोटे छोटे बारीक जो है ना वो खून में गर्दिश करना शुरू कर देते हैं यूरिक एसिड के। अच्छा, वो फिर जोड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जोड़ों में आना शुरू हो जाता है, खून की ब्लॉकेज भी आती है। यहाँ पर एक बड़ी समझने वाली बात है कि यूरिक एसिड की वजह से जो अमराज होते हैं वो ज़्यादातर हैं शुगर, ब्लड प्रेशर और गुर्दों की पत्थरियाँ। आज मैं आपके नाज़रीन के लिए जो चीज़ें लेकर आया हूँ वो इन तीनों चीज़ों को जो कनेक्टेड है ना आपस में, ब्लड प्रेशर और गुर्दे की पत्थरियाँ और यूरिक एसिड, मेरे जो नुस्खे हैं वो उन सब पर काम करेंगे। मेरे नहीं, मतलब हमारे जो मामूल मतलब है हमारे उस्तादों के और दादा उस्ताद के नुस्खे हैं। तो सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत ये है कि यूरिक एसिड जब हो जाए तो पेशेंट को कैसे पता लगे कि मुझे ये आम दर्द है या ये यूरिक एसिड वाला दर्द है।
مطلب 30-40 سال کی عمر کے بعد آج کل لوگوں کو دردیں شروع ہو رہی ہیں. 40 پلس تو زیادہ تر گھٹنوں میں درد اگر دونوں گھٹنوں میں ہو رہی ہے تو یورک ایسڈ کا درد نہیں ہے. اوکے. اگر ایک گھٹنے میں زیادہ ہو رہی ہے اور ایک میں بہت کم ہو رہی ہے تو یہ یورک ایسڈ کا درد ہے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ پاؤں کے انگوٹھے کو سویل کرتا ہے یورک ایسڈ. ٹخنے بھی تو سوج جاتے ہیں کچھ لوگ. ٹخنے جو سوجتے ہیں وہ اس کی قسم ہے نکرس گاؤٹ بولتے ہیں اس کو. مطلب اس سے آگے بیماریاں میں ہوتی ہیں نا یورک ایسڈ بڑھنا. ٹھیک ہے. جو خالصتاً جو ابتدائی علامات آپ بتا رہے ہیں جو اگر ایک گھٹنے میں آپ کے درد ہے دیٹس مین کہ آپ کو یورک ایسڈ پاؤں کے درد پاؤں کے انگوٹھے میں درد ہے سوج جائے گا تو وہ یورک ایسڈ ہے. صحیح ہے. اچھا کوئی اور بیماری ہو یا کوئی اور درد ہو تو دبانے سے چلنے سے ٹھیک ہوتا ہے. اور اگر یورک ایسڈ کی وجہ سے درد ہو رہا ہے سوجن ہے تو دبانے سے یا چلنے سے بڑھے گا, پین ہوگی, زیادہ بڑھتا جائے گا. اچھا اس کے علاوہ دم گھٹنا ہلکا نا سفوکیشن, جس کا باڈی میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے اس کو سفوکیشن ہوتی ہے لازمی. اچھا اس کے علاوہ نا جب خون میں تیز دار نوک دار یہ چیزیں چلنا شروع ہوتی ہیں نا تو اگریشن آتی ہے, مزاج میں بھی اگریشن آتی ہے, غصہ آتا ہے. گٹ ہیلتھ متاثر ہونے سے میں آپ کے ساتھ سب سے پہلا میرا پروگرام گٹ ہیلتھ پر تھا. اس وقت بھی میرے یہ الفاظ تھے کہ گٹ ہیلتھ ہی ہیلتھ ہے. یورک ایسڈ کے بڑھنے میں بھی گٹ ہیلتھ متاثر ہونا, مطلب میدا بالکل میدا آپ کا تندرست ہے تو آپ تندرست ہیں بالکل. اچھا یورک ایسڈ کی ایک اور بڑی نشانی ہے کہ ہاتھ پاؤں جلتے ہیں, یعنی کہ پاؤں کی جو تلوے ہیں وہ اس میں گرمی سی نکلتی ہے اور ہاتھوں میں گرمی نکلتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. یورک ایسڈ کے بڑھنے کو اتنا زیادہ خطرناک نہیں مرض لینا چاہیے. یہ اگر آپ اس کو آج جو چیزیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اگر آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں, میں لے کر آیا ہوں اصل میں 40 دن کا پلان. 40 دن آج سے اگر سٹارٹ کر دیں روزہ رکھنا, 10 روزے شعبان کے رکھیں اور 30 روزے یہ رمضان کے رکھیں, اور جو میں سحری میں بتاؤں کھانے کے لیے اور جو افطاری میں کھانے کے لیے بتاؤں وہ استعمال کریں. یقین کریں یورک ایسڈ سے جڑ سے ختم ہو جائے گا. مطلب ابھی اللہ خیر کرے, ابھی تو رمضان المبارک میں ابھی ہے ٹائم, 18 کو یا 19 کو پہلا روزہ ہوگا تو شعبان کے روزے بھی ساتھ. لیکن مشرف صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک پراپر ایک ڈائٹ پلان لے کے آئے ہیں یورک ایسڈ کے پیشنٹس کے لیے, پلیز شیئر. اچھا جو لوگ اگر آپ کے معالج نے آپ کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا تو یہ ویسے بھی آپ رکھ سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں چیزیں. سب سے پہلے تو آپ نے ٹماٹر چھوڑ دینے ہیں. جو یورک ایسڈ اگر آپ کا ڈائگنوز ہو گیا ہے کہ آپ ہائپر یوریسیمیا کے پیشنٹ ہیں یا یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے گاؤٹ کے نکرس کے پیشنٹ ہو گئے ہیں یا یورک ایسڈ کی وجہ سے آپ کے گردے میں پتھریاں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. جب یورک ایسڈ بڑھتا ہے تو پتھریاں گردوں میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں بہت زیادہ. تو سب سے پہلے تو آپ نے ٹماٹر چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد میٹھے مشروبات سارے چھوڑ دینے ہیں, مطلب وہ کولا مشروبات بھی ہوں, سافٹ ڈرنک بھی, اور یہ جو سرخ شربت ہوتا ہے کوئی بھی آپ گھر میں بنا کے اگر پیتے ہیں تو مطلب کسی بھی قسم کا. اور اکثر رمضان میں ہمارے افطار پہ بہت سارے ایسے جو ہیں مشروبات ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کلرز کے ہوتے ہیں, کوئی گرین ہوتا ہے, نہیں یہ والا یہ جو آپ نے کہا ہے نا, میں یہ ریپیٹ میں اپنے سوشل میڈیا پہ اس کو میں ریپیٹ پر چلاؤں گا اب نا. تو یہ اچھا کولر ڈرنک سارے چھوڑنے ہیں. چائے آپ نے چھوڑ دینی ہے, نوٹ کر لیں, چائے بالکل نہیں پینی ہے کسی بھی طرح سے, یعنی کہ ایک پہلے والی بعد والی کسی طرح سے بھی نہیں پینی. اور ٹھنڈا پانی چھوڑ دینا ہے. ابھی آگے موسم گرم آنا شروع ہوگا نا, جب تلخی لگے گی, پیاس لگے گی اور طرح سے, تو ٹھنڈا پانی نہیں پینا بالکل بھی اگر آپ نے علاج کرنا ہے. اس کے علاوہ کریلے, بینگن, آلو, گوبھی. کریلے تو اتنے مزے کے ہوتے ہیں, جن کو آپ کھائیں, آپ کو تو نہیں منع کر رہا ہوں, وہ تو جن کو یورک ایسڈ کے پیشنٹ نہیں کھا سکتے. یورک ایسڈ کے پیشنٹ کو کریلے نہیں بالکل بھی, ہاں بالکل کریلے نہیں کھانے چاہیے. اس کے علاوہ مٹر بالکل نہیں کھانے چاہیے اور تمام دالیں نہیں کھانی چاہیے. اچھا سرخ گوشت نہیں کھانا. تو کھائے کیا بیچارہ, بہت سارا کچھ ہے کھانے والا بھی بتاؤں گا آگے. اچھا کلیجی نہیں کھانی, مطلب انڈا, مرغی, مچھلی بالکل نہیں کھانی ہے. مٹن بھی اگر لینا ہے تو اس میں کلیجی نہیں لینی, بلکہ ہمارے استاد تو کہا کرتے تھے کلیجی, پھیپھڑا اور مطلب وہ ساری چیزیں نہیں لینی. کلیجی, پھیپھڑا اور مطلب تلی اور یہ چیزیں پارٹس جس کو بولتے ہیں نا, وہ بھی گوشت کے علاوہ بھی نہیں لینا. مٹن کا گوشت لے سکتے ہیں شوربے والا, صرف وہ بھی میں. اچھا جو پیشنٹ ہیں نا یورک ایسڈ کے, وہ عام مسالے چھوڑ دیں.
میں ایک مسالہ بتانے لگا ہوں, یہ اس کو لے کے پسوا لیں, بنا کے رکھیں, اس سے ہنڈیاں اپنے بنائیں, کھانے میں ایڈ کریں. وہ کریں. اچھا, کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ٹینڈے ہیں, کدو ہے, اس موسم میں بند گوبھی کی مختلف, لوکی بڑی زبردست ہے, آگے میں لوکی کا شیک بتاؤں گا, وہ پینا ہے. اچھا, اس کے علاوہ زیادہ تر کھانے جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ بجائے اس کو اسپائسی مرچ مسالہ والا کرنے کے نا اس کو ابلے والے سٹائل پر رکھیں, کم ابالیں گے تو جلدی یورک ایسڈ ٹھیک ہوگا. مسالے کا نوٹ کر لیں, سنڈ ہوتی ہے نا جو خشک ادرک جس کو بولتے ہیں, زنجبیل, وہ لیں, سفید زیرہ لیں اور دھنیا ثابت لیں, اور یہ تینوں ہم وزن, اور موٹی الائچی اس میں سے آدھی, یہ لے کر اس کو پسوا لیں. یہ پکا سالن کا مسالہ ہو گیا. اچھا, اس میں ہلکی سی کالی مرچ ذائقے کے مطابق, بالکل کم, جتنی کم کر سکتے ہیں, اور بالکل ہلکا سا نمک. اچھا, پروسیسڈ جو کوکنگ آئل ہیں یا ڈالڈا گھی, یہ بالکل استعمال نہیں کرنا یورک ایسڈ والوں نے, خاص طور پر اگر یہ ڈائٹ پلان فالو کرنا ہے تو بالکل دیسی کرنا ہے. اچھا, دیسی کرنا ہے, دیسی لے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمت دے. دیسی مہنگا بہت ہے, مطلب دیہاتوں سے اکٹھا کروائیں تو وہ بھی ابھی نا 4-5 ہزار پر پہنچ گیا ہے, تو وہ مشکل ہوتا ہے. زیتون کا تیل اور سرسوں کا تیل نسبتاً سستا پڑتا ہے, اور وہ فائدہ مند بھی ہے. سادہ سحری کریں, آگے رمضان آ رہا ہے, سادہ افطاری کریں, اور یہ جو چیزیں بتائی ہیں اگر انہی کو کرتے جائیں گے نا تو بہت زبردست ہے. اچھا, علاج سے پہلے نا ہمارا اصول ہوا کرتا ہے, ہمارے بزرگ کیا کرتے ہیں, تنکیہ ریجمنٹل تھراپی ہوتی ہے. اس کی خاص طور پر قید دلوانا یا جلاب دلوانا. جو یورک ایسڈ کا پیشنٹ ہے اس کو ایک مرتبہ جلاب دلوا دیا جائے علاج سے پہلے, تو سارے کے سارے فاسد مادے نکل جاتے ہیں. صحیح, مطلب سٹمک کو ایمپٹی کرنا, صاف کرنا, ڈیٹاکسیفیکیشن. ہاں ٹھیک ہے. اور یہ جو آج ہم پروگرام کر رہے ہیں, آج سننا ڈیٹ ہے حجامہ کی. اچھا, 17, 19 اور 21 حجامہ کی ڈیٹ ہوتی ہیں. تو اگر حجامہ کروا لیں ایک مرتبہ علاج شروع کرنے سے پہلے, اور پھر اگلی ڈیٹ رمضان میں آئیں گی, تو رمضان میں روزے کے ساتھ حجامہ نہیں کرتے تھے, لیکن افطاری کے بعد کروا سکتے ہیں حجامہ. تو حجامہ ایک آج کروا لیں, کل کروا لیں, مطلب 11 تاریخ تک یہ حجامہ کی ڈیٹ چل رہی ہیں, تو اس سے بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ نہار پیٹ آملے کا مربع شروع کریں. اگر رمضان آ گیا تو سحری میں جب تہجد پڑھتے ہیں اور وضو کرنے سے پہلے آپ نا کلی وغیرہ کر کے تو 2 آملے جو لے کر نا وہ کھانا شروع کر دیں, سحری بعد میں کھائیں. اچھا, اس کے علاوہ چہل کچھ بھی کھا کے سحری کے وقت بھی, اور اگر اس سے پہلے ناشتہ, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا ہے, اس میں چہل قدمی کریں لازمی. تیراکی جو ہوتی ہے سوئمنگ, وہ یورک ایسڈ کے پیشنٹ کے لیے بہت زبردست ہے. اچھا, مطلب اگر تیراکی پراپر نہیں آتی تو کچھ دیر پانی کے اندر گزاریں, مطلب پورے اپنے آپ کو ڈپ کر کے بیٹھیں اور مطلب ہلائیں, وہ بہت زبردست فائدہ مند ہوتی ہے. سائیکل چلانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے, مطلب جو سائیکل نہیں چلا سکتے وہ پھر مطلب گھر کے اندر بھی وہ اویلیبل ہوتی ہے, سائیکلنگ کر سکتے ہیں. اور پانی جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ٹھنڈا پانی بالکل نہیں پینا. اور یورک ایسڈ کے پیشنٹ کے لیے مٹکے کا پانی بہت فائدہ مند ہوتا ہے. مطلب اس موسم میں آگے جو آ رہا ہے موسم, اس میں تھوڑا سا محسوس ہوا کرے گا ہلکا ہلکا ٹھنڈا پانی, وہ بھی. اور اس کے علاوہ مستقل ان گرمیوں میں روٹین بنا لیں کہ مٹکے کا پانی پینا ہے. اس سے مٹی کے برتن میں پانی رکھ کے ساری رات, وہ پینے سے یورک ایسڈ بہت نیچے آتا ہے. اچھا, سحری کا میں بتاتا چلوں کہ نا 1-2 خشک آلو بخارے رات کے وقت رکھ لیں, پانی میں بھگو کے رکھ لیں. جیسے میں بتا رہا تھا کہ آملے کا مربع لیں. ایسیڈیٹی کے پیشنٹ بھی لے سکتے ہیں. جی, ایسیڈیٹی کے, بلکہ ان کو فائدہ مند ہوتا ہے. آلو بخارا جب خشک آلو بخارے کو بھگو دیتے ہیں نا ہم لوگ, ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہاں جی, اس کے بعد اس پانی کو پینا ہے, اور وہ اس کو کھا لیں گے تو بلکہ وہ فائدہ مند ہے, گٹ ہیلتھ کے لیے, سب کے لیے فائدہ مند ہے. اچھا, آملے کا مربع لے لیا, اور یہ ساتھ یہ لے لیا. اور اس کے بعد جو ہے نا, جو آپ نے کدو بنانا ہے, لوکی بنانی ہے, ٹینڈے بنانے ہیں, شلجم بنانے ہیں, مولی ہے, اس وقت گاجر کا سالن بن سکتا ہے, اور بند گوبھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے ان کے لیے. سالن بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں. دیسی مرغی کا شوربے والا سالن بن سکتا ہے, مٹن کا شوربے والا سالن بن سکتا ہے, بہت اچھی چیزیں بن سکتی ہیں. تو
جو چپاتی لینی ہے، پراٹھا نہیں کھانا چاہیے یورک ایسڈ کے پیشنٹ کو. دیسی گھی لگا سکتے ہیں چپاتی پہ. چپاتی پر دیسی گھی لگا سکتے ہیں. رمضان میں موسٹلی ہر گھر میں وہی کھایا جاتا ہے. وہ اچھی ہے. اس کے سحری میں. اور ساتھ دہی تو ویسے بھی ہمارے یہاں چلتی ہے ہمارے ریجن میں. تو لیکن یورک ایسڈ اگر ہے تو مناسب مقدار میں، تھوڑی مقدار میں دہی لازمی لیں. یہ تو ہو گیا سحری کا. اچھا، ڈرایا تو آپ نے ایسے تھا کہ یورک ایسڈ کے پیشنٹ یہ نہیں کھا سکتے، چھڈیا تو تسی کک بھی نہیں، مطلب ہر چیز کھا سکتے ہیں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، پرہیز تھوڑی سی چیزوں میں آپ نے، میں نے آپ کو نوٹ کیا ہوگا آپ کو کہ میں کھانے کی چیزیں زیادہ بتاتا ہوں. ہاں اچھا، میں کوئی ایک سیگمنٹ آپ کے ساتھ کبھی ویٹ لاس کا بھی رکھیں، کیونکہ اس میں دیکھوں گی آپ کھانے کے لیے کیا بتاتے ہیں. میں صرف کھانے کی چیزیں بتاؤں گا. سحری ہو گئی. کیونکہ جو ویٹ لاس کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہی نہیں کہ کیا نہیں کھانا، وہ پوچھتے ہیں کیا کھانا ہے. مطلب وہ پوچھتے ہیں جی کی کھائیے جتنا وزن کٹے. تو اس کا سحری کے علاوہ یہ آپ نے جو بات کی نا، یہ بڑی زبردست ہے کہ یورک ایسڈ کے پیشنٹ، بلڈ پریشر کے پیشنٹ اور ڈائبٹک جو ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنا پرہیز کر کے بیڑا غرق کر لیتے ہیں. ہاں. اور یقین کریں جن کو دردیں شروع ہو چکی ہیں نا، وہ کسی وجہ سے بھی ہیں، یورک ایسڈ سے ہیں، ریموٹائڈ آرتھرائٹس ہے، گاؤٹ ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ بے جا پرہیز کرنا شروع کر دیں گے تو کبھی درد ٹھیک نہیں ہوگا. اور پین کلر پر لگ جاتے ہیں، اس سے گٹ ہیلتھ متاثر ہوتی ہے، اور جب گٹ ہیلتھ خراب ہوگی تو کبھی درد ٹھیک نہیں ہو سکتا. صحیح ہو گیا. اچھا، اب آ جائیں افطاری کی طرف. افطاری میں ایک شیک ہوتا ہے کدو کا، میں تو اس کو کہتا ہوں کدو شریف. یہ سنت بھی ہے. اچھا نہیں، بس اسموودی کہہ رہے ہیں آپ یا دودھ میں ڈال کے؟ دودھ شیک تو وہ ہوتا ہے نا، شیک پانی میں ڈال کے. اچھا، پانی کے اندر ڈالنا ہے. وہ اسموودی ہوتی ہے. اسموودی دودھ کے ساتھ ہوتی ہے یا نہیں، آپ اس یہاں پہ وہ کر رہے ہیں، مکس کر رہے ہیں اس کو. دودھ میں ڈال کے جو فروٹس اور جو بناتے ہیں وہ ملک شیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو پانی کے ساتھ بنانی ہے وہ اسموودی ہوتی ہے. چلیں جی، جو میڈم کہہ رہی ہیں یہ اس کا نام کدو کی اسموودی، آپ نے اس میں اور کیا ایڈ کرنا ہے؟ صرف وہی لینا ہے. آپ لوکی لے لیں. بالکل. کتنی؟ ایک پوری لوکی لینی ہے. پورا کدو درمیانے سائز کو خوبصورت سا نرم مزے کا فریش وہ لینا ہے. اور نہ صرف اس کے اوپر والی سائڈ اگر ڈنڈی سخت ہے نا تو وہ کاٹنی ہے. ڈنٹل اتار دیں اس کی. ہاں، صرف ڈنٹل اتارنا ہے، اور باقی وہ اس کا چھلکا بھی استعمال کرنا ہے. اور وہ اس کی تھوڑا سا پانی اس میں ہاف آپ گلاس ایڈ کریں گے، کدو کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے، تو پورا آپ کا ایک مگ جو ہے وہ ریڈی وہ بن جائے گا. آپ نے جس شربت کا نام میڈم نے لیا تھا پہلے، لال شربت، کوئی بھی کوئی کلرفل نہیں، وہ والا خاص طور پر جو میڈم نے نام لیا تھا وہ تو بالکل نہیں استعمال کرنا. تو وہ والا بالکل نہیں استعمال کرنا. باقی آپ جو ہے یہ استعمال کریں. اس کا بہت ہی زبردست فائدہ ہوتا ہے. یہ ہاں، لوکی کی اسموودی. یہ آپ نے مجھے اچھا نام بتا دیا. میں پیشنٹ کو یہ بتایا کروں گا. میں انہیں کہا کرتا تھا کہ شیک کہتے ہیں نا، ڈیم شور کے پیشنٹ گھر جا کے دودھ میں ڈال کے پیتا ہوگا. اچھا، لیکن پھر بھی فائدہ ہو رہا تھا اس کو. بہرحال اچھا، اس میں نا اس کے ساتھ اس میں ایک لیمو نچوڑنا ہے. آدھا لیمو نہیں نچوڑنا، ایک پورا لیمو نچوڑنا ہے اسی اسموودی میں. اور ذائقے کے لیے ہلکی سی کالی مرچ یا ہلکا سا نمک ایڈ کر سکتے ہیں. کالا نمک بھی ایڈ، یہ بھی آپ نے اچھا بتایا ہے. کالا نمک گٹ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے وائٹ نمک کی نسبت. تو یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ افطاری میں بھی ایک گلاس لیں، اور ایک گلاس اس کو آپ بعد میں بھی پی سکتے ہیں. مطلب رکھ دیں تھوڑی دیر، آپ تراویح پڑھ کر آئیں تو پھر دوبارہ سے اس کو لے سکتے ہیں. چائے بالکل نہیں پینی ہے. چائے کی جگہ ایک میں قہوہ بتانے لگا ہوں، وہ آپ نے ریگولر استعمال کرنا ہے. اگر آپ اس کو سحری میں بھی پینا چاہیں تو سحری میں بھی پی سکتے ہیں، لیکن افطاری کے بعد آپ یہ اس کو لازمی لیں. کیونکہ افطاری کرنے کے بعد نا مشرف صاحب اکثر لوگوں کو نا چائے کی طلب ہوتی ہے، کریونگ ہوتی ہے چائے کی بڑی. تو اس کی بہتر ہے کہ وہ کالی چائے، اور آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا، میں نے پکا کر لیا ہے کہ چائے ہمارے ہاں دودھ والی کو چائے کو کہتے ہیں. تو اب میں جو چیزیں بتاتا ہوں میں ان کو کہوا بتاتا ہوں. اس میں اجوائن 1 چمچ لینا ہے، اور ادرک جو ہے نا 1 چمچ کے برابر اس کو کاٹ لیں، باریک باریک سلائس کاٹ لیں. اور اگر ڈائبٹک نہیں ہے تو گڑ، چینی یا شکر اسی کے اندر پکانا ہے. یہ کہوا بڑا بہترین کہوا تیار ہوتا ہے، اور اس کو ریگولر پیے. پورے آپ نے افطاری میں پینا ہے آپ نے. اور کچھ بھی کھا لیا ہے، مطلب جب بھی کریونگ ہوتی ہے نا، مطلب وہ سارا دن کی پیاس بھی ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں، یہ بڑا زبردست ہے. علاج بھی ہو گیا اور وہ چیزیں بھی پوری ہو گئی. آپ یقین کریں کہ یکم رمضان آنے سے پہلے آپ اپنا لیب ٹیسٹ کروا لیں، اور جو یورک ایسڈ کی آپ کی ریڈنگز اس میں ہوں گی، اور یہ 40 دن اگر آج سے نہیں شروع کرنا چاہتے، آپ 30 دن بھی یہ ڈائٹ پلان فالو کر لیں، اور یہ والے نسخہ جات استعمال کر لیں.
اور عید کے بعد آپ اس کو چیک کروا لیں اپنے یورک ایسڈ کو, دعائیں دیں گے. زبردست ہو گیا, کیا بات ہے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا مشرف صاحب, جوڑوں کے درد, سوجن اور صبح کے وقت نا اکڑن ہو جاتی ہے نا کچھ لوگوں کو, تو اس کا کیا یہ یورک ایسڈ ہے یا یہ وہ دوسرا والا, مطلب یورک ایسڈ بڑھتا ہے آپ کا تو ہی آپ کو گینٹھیا کا پرابلم ہوتا ہے نا, اس میں یورک ایسڈ میں بھی یہ سب علامات ہوتی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ایکچولی میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ یورک ایسڈ بڑھنے سے امراض پیدا ہوتے ہیں. ہاں جی. باڈی کے اندر یورک ایسڈ موجود رہنا ایک خاص مقدار تک وہ صحت ہے. وزن سب سے پہلے تو آپ کا بڑھتا ہے نا. یورک ایسڈ بڑھنے سے بہت بے شمار چیزیں بڑھ جاتی ہیں. آپ کا وزن مطلب خون گاڑھا ہو جاتا ہے نا اس سے, وہ جو کرسٹل ہوتے ہیں وہ خون کے اندر گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ شوگر کو روکتے ہیں, انسولین ریزسٹنس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر وہ بلڈ پریشر کو بھی متاثر کرتے ہیں. جب وہ فیٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پراپر باڈی کی ڈیٹاکسیفیکیشن نہیں ہوتی تو لامحالہ فربہی آتی ہے, وزن بھی بڑھتا ہے. اور جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ زیادہ ہمارا پروگرام ٹیکنیکل نہ ہو جائے, اس لیے میں بالکل باریکی میں نہیں جا رہا. ٹیکنیکل نہیں کرنا اس کو. ہاں جی, آسان سی یہ بات ہے کہ یہ میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں کہ اگر آپ کا انگوٹھا سویل ہو رہا ہے پیر کا اور چلنے پھرنے سے یا دبانے سے اس کو فرق نہیں پڑ رہا تو یہ پھر یورک ایسڈ ہے. اور اگر وہ جہاں آپ کو درد ہو رہا ہے اور اس کو دبانے سے فرق پڑتا ہے, چلنے پھرنے سے فرق پڑتا ہے, تو وہ یورک ایسڈ کا درد نہیں ہے. صحیح ہو گیا. اچھا جی, دیسی طب کے مطابق یورک ایسڈ, یہ ہم جو اوٹ پٹانگ غذائیں کھاتے ہیں, ہماری روٹین اچھی نہیں ہے, ورک آؤٹ نہیں کرتے ہیں, ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, پھر یورک ایسڈ کہتے ہیں کہ ایک بار بڑھ جاتا ہے جب تو پھر وہ بار بار واپس لوٹ آتا ہے. کیا اس کا کوئی مستقل حل نہیں ہے؟ یہ میں نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ مستقل حل ہے, الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے لائف سٹائل. بالکل. ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم نے بڑی محنت کر کے اپنا معدہ خراب کیا ہوتا ہے, اپنا محنت کر کے معدہ خراب کرتے ہیں اور بڑی محنت کر کے ہم یورک ایسڈ انکریز کرتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اتنی ہی محنت کر کے اس کو ریورس کریں اور پھر اس پر قائم رہیں. اگر تو ہماری ڈائٹ بہتر ہو جائے, لائف سٹائل چینجز جو ہم کر لیں ایک مرتبہ اور وہ بہتر ہو جائے, ہر چیز کھانے والی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی وہ سب کے لیے نہیں ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نہیں کھا سکتے. مطلب مجھے چائے کی بہت کریونگ ہوا کرتی تھی, چائے بہت پیا کرتا تھا. ایک ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ مجھے چائے موافق نہیں آتی ہے, مطلب دودھ والی چائے, تو میں اب نہیں پی پاتا تو نہیں پیتا ہوں. مطلب اور اگر پی لوں تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے, بیزار سی ہو جاتی ہے. یورک ایسڈ کے پیشنٹ کے لیے میں نے آخر میں ایک نسخہ بھی رکھا ہوا ہے. اگر وہ خاص طور پر گردے کی پتھری ہو گئی ہے, ساتھ پیشنٹ کو بلڈ پریشر بھی ہو گیا ہے, تو یہ والا نسخہ استعمال کریں. تو جو آپ کا سوال تھا نا کہ یورک ایسڈ دوبارہ بھی آ جاتا ہے, تو کبھی دوبارہ نہیں آئے گا, ساری زندگی نہیں آئے گا انشاءاللہ. نسخہ نوٹ کریے بہت احتیاط کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے میں نسخے ٹھہر کے آرام سے سمجھاتا ہوں. تخمِ کاسنی لینے 50 گرام. کاسنی دو طرح کا ہوتا ہے, ایک پھول کاسنی ہوتا ہے, ایک تخم ہوتا ہے یعنی کہ بیج. اور اس کے ساتھ گوکھرو, خارخس بولتے ہیں, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا, خارخس گوکھرو, وہ بھی 50 گرام لینا ہے. گلے نیلوفر کے گل لینے ہیں, اس کے پھول لینے ہیں, اور 50 گرام زیرہ لینا ہے اور 50 گرام ہی اجوائن لینی ہے. ان ساری چیزوں میں آپ نے کلمی چھورا اور جو کھار یہ 15-15 گرام لینا ہے, اور اس کا سب کا صفوف بنا لینا ہے. اس ساری چیزوں کا صفوف بنا لینا ہے. اور چھوٹی چمچ, چائے والی چھوٹی چمچ جو ہے نا, وہ آدھی صبح اور آدھی شام کو کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لینے. گرم پانی کے ساتھ لیں گے تو آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ ساتھ یورک ایسڈ کی وجہ سے پتھری بننے کا عمل ہے تو پانی زیادہ کر دیں. پانی کا انٹیک, اچھا پانی کا انٹیک ویسے بھی کہتے ہیں یورک ایسڈ میں ہیلپ فل ہوتا ہے, بہت فائدہ مند ہوتا ہے پانی زیادہ پینا. پانی زیادہ. اچھا جی یہ اس نسخے کے ساتھ اگر گرم پانی پئیں گے اور وہ جو اوپر میں نے کہوا بتایا ہوا ہے, اگر اس کے ساتھ اس نسخے کو لے لیں گے تو دوبارہ بالکل یورک ایسڈ نہیں ہوگا. اور جو آپ کا سوال ہے کہ پانی کا انٹیک لینے سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ زیادہ پانی پینے سے باڈی کے اپنے منرلز بھی ساتھ ساتھ فلش آؤٹ ہو رہے ہیں, تو الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے. تو میں تو اپنے پیشنٹس کو بتاتا ہوں کہ پانی کو فلیورڈ کر لیں. مطلب اس کے اندر ادرک ڈال دیں, اس کے اندر لیمو ڈال دیں تھوڑا سا, یا بہت چند قطرے شہد کے مکس کر لیں. آپ اس میں ککمبر ڈال سکتے ہیں, اس میں آپ سنیمم ڈال سکتے ہیں. بالکل ایسے ٹھیک ہے. آپ اس میں جو آپ منٹ ڈال سکتے ہیں, اس میں آپ نے اس کا ایک تو فلیور انہینس ہوگا,
اور اس میں آپ فروٹس ایڈ کر سکتے ہیں. بالکل ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سے Orange فائدہ ہے بھی آج ہوتا کل، ہے. اسی slice کاٹ کے ڈالیں بالکل ہوتا ہے. ایپل کے گرین ایپل کے سلائس کاٹ کے ڈالیں، بڑا اچھا فلیورفل ایک وہ ہو جاتا ہے. اور وہ پانی کا آپ جتنا اگر یہ میڈیسن آپ لے وہ رہے آپ ہیں کے منرلس کے لیے نقصان دینی ہو. نقصان نہیں، اور الیکٹرولائٹ امبیلنس نہیں ہوتا پھر. Yes. مطلب چکر نہیں آئیں گے آپ کو، کمزوری میں نہیں ہوگی. پانی کا انٹیک جو ہے وہ بھی آپ کے مطلب یورک ایسڈ کو کم کرتا ہے. بہت شکریہ مشرف علی زیدی صاحب، آپ نے اتنے اچھے نسخے، اتنا اچھا پورا ایک ڈائٹ پلان، ایک ڈائٹ چارٹ آپ نے ہمیں دعائیں ملیں گی انشاءاللہ، سحری اور افطاری کے لیے آپ نے بتا دیا. اور انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے کہ اگر آپ رمضان کے بابرکت مہینے میں پورا مہینہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو آپ عید کے بعد ٹیسٹ کروا لیجیے گا، یورک ایسڈ آپ کا 0 ختم ہوگا. بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے.